इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन। कुल इन कुन्तुम, कुल कह दीजिए, मुखातिब कौन है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए हबीब, ए रसूल, इनको बतला दीजिए, इनको फरमा दीजिए, इन काना आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवी और तुम्हारा कुनबा और वो माल जो तुमने कमाए हैं और वो कारोबार अंदेशा करते हो जिसके मंदे का, वो कारोबार जिसके नुकसान की तुम्हें फिक्र है, और वो मकानात, वो रहायशगाहें जिनको तुम पसंद करते हो, तुम्हें ज़्यादा महबूब हैं, अहब्बा इलैकुम, तुम्हें ज़्यादा प्यारे लगते हैं, मिनल्लाहि, अल्लाह से बढ़कर और उसके रसूल से बढ़कर, व जिहादिन फ़ी सबीलिही, और उसकी राह में लड़ने से बढ़कर, फ़तरब्बसू, तो इंतज़ार करो, हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्री, यहाँ तक कि ले आए अल्लाह अपना हुक्म, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन, और अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता इस कौम को जो नाफरमान। अब इस आयत में इस्लाम का एक बुनियादी असूल बता दिया गया। इस्लाम का बुनियादी असूल क्या है? इस्लाम का रिश्ता एक ही रिश्ता है, और वो रिश्ता किस डोरी से बंधा हुआ है? वो रिश्ता बंधा हुआ है कलमा तैयबा की डोरी से। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने वाले अपने आप को एक ऐसी फैमिली तसव्वुर नहीं करेंगे, ऐसे ग्रोह का हिस्सा तसव्वुर नहीं करेंगे जिनका मकसद, जिनका मतमे नज़र सिर्फ़ और सिर्फ एक होगा, और वो क्या होगा? वो अल्लाह और उसके रसूल की वफ़ादारी। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ईमान की बुनियाद है। ईमान की अव्वलीन तरजीह यही है कि अल्लाह से मोहब्बत, उसके रसूल से मोहब्बत, और उसके बाद फिर जितने ईमान वाले हैं वो एक दूसरे के महबूब दोस्त और वफ़ादार साथी हैं। वफ़ादार और महबूब और मुखलिस दोस्त सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वाले का वही हो सकता है जो ईमान वाला है, यानी ईमान वाले का हकीकी दोस्त ईमान वाला ही है। क्यों? क्योंकि दोनों की वफ़ादारी अल्लाह और उसके रसूल के साथ है, और अल्लाह और उसके रसूल को कौन से लोग नापसंद हैं? जो धोखा देने वाले हैं, जो मुनाफिक हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता है वो कभी भी धोखा देने वाला मुनाफिक नहीं होता, वो एक सच्चा और खरा इंसान होता है। और एक दोस्त की खूबी क्या है? दोस्त वही है ना जो सच्चा और खरा हो, आपकी खूबी और खामी आपके मुंह पे बयान करे, बैक बाइटिंग ना करे। जो आपका मुंह पे दोस्त मुंह पे आपकी तारीफ कर रहा है और बैक पे जाके वो आपके खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस है, वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। सच्चा दोस्त कौन है? जितना ईमान वाला है, और जो ईमान वाला है वो गीबत, चुगली, गॉसिपिंग इन चक्करों में नहीं पड़ता। अगर वो किसी का साथ देता है तो इखलास के साथ देता है, अगर उसकी तबीयत उसके साथ मैच नहीं होती तो वो आराम से आहिस्तगी से उसे दूरी इख्तियार कर लेता है। वो उसके ऐबों को बयान नहीं करता, वो उसमें ऐब टटोलता भी नहीं है, वो उसके बारे में लोगों को बदगुमान भी नहीं करता। मोमिन ऐसा नहीं होता। मोमिन की क्या सिफ़ात है? वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बर्बादी है, तबाही है हर उस शख्स के लिए जो ताना देने वाला और ऐब चुनने वाला है। ऐब चुनने वाला और ताना देने वाला एक मोमिन नहीं है, उसके लिए तो इस्लाम बर्बादी की वईद सुनाता है। और यहाँ पर भी एक बुनियादी असूल इस्लाम का बता दिया गया कि जब मुसलमान जो हैं वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आते हैं तो फिर अब उनके लिए सबसे बढ़कर अल्लाह है और अल्लाह का रसूल है और अल्लाह के दीन की बुनियादी जो शिक़ें हैं उस पर अमल पैरा होना है। अल्लाह के साथ वफ़ादारी, रसूलुल्लाह पर वफ़ादारी और इस्लाम के साथ वफ़ादारी, ये बुनियादी असूल है एक मोमिन का। अगर इन सब चीज़ों से बढ़कर कोई खून का रिश्ता
آپ کو عزیز ہو جائے، اور ان رشتوں کی محبت میں آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ، اس کے احکامات کے ساتھ غداری کریں، تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ پھر تم انتظار، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہارا مال جو تم نے کمایا، اور وہ کاروبار جس کے تمہیں ڈوبنے کا اندیشہ، اور وہ تمہارے مکانات، وہ تمہاری رہائش گاہیں جن کو تم پسند کرتے ہو۔ انسان کے لیے سب سے قریبی چیزیں یہی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کو اپنی فیملی سے محبت ہے، اپنی فیملی کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، حتیٰ کہ فیملی ہی کے لیے انسان جو ہے وہ حرام، سود، یہ تمام قبیح عمل جو ہے وہ اپنی فیملی کی محبت میں ہی کرتا ہے نا انسان۔ اور فیملی کے بعد سب سے پہلے تو اپنی جان آ گئی، پھر اپنے رشتے آ گئے، اور ان رشتوں کے بعد پھر اپنا مال آ گیا۔ مال بھی بڑا عزیز ہوتا ہے انسان کو، اپنے مال کو آپ کہتے ہو کہ میرا مال جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کی حفاظت کے لیے آپ ہر وقت کوشاں رہتے ہو، اور اس کے بعد اپنا کاروبار کہ میرا بزنس خراب نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اپنے گھر جن کو ہم نے بہت اچھا سا سجایا ہوتا ہے، اور جن کو ہم ایک کمفرٹیبل زون بنانے کے لیے اپنی صبح سے شام تک یہ ایفرٹ لگا دیتے ہیں کہ میرا گھر جو ہے نا وہ بہت کمفرٹیبل ہو جائے، اور میں اس میں آؤں تو مجھے سکون ملے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پیاری ہو جائیں، یعنی ان سب چیزوں سے محبت لمٹ میں، ساری کی ساری چیزیں ہر انسان کو بڑی محبوب ہیں، ان سب سے ہمیں بڑی محبت ہے، ہمیں اپنی فیملی سے محبت ہے، اپنے مال سے محبت ہے، اپنے گھروں سے محبت ہے، اپنے بزنس سے، اپنے روزگار سے محبت ہے، یہ سب کچھ ہمیں بڑا عزیز ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ احب الیکم من اللہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہونے لگے اللہ سے، یعنی ان کی محبت بڑھنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر، ان چیزوں کی محبت اگر غالب آنے لگے، اور جب یہ محبت غلبہ پائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ محبت تمہیں سست اور کاہل بنا دے گی، یہ محبت تمہیں کیا کہے گی کہ بس اب اگر اللہ کی پکار آ گئی اور اللہ کی راہ میں تمہیں نکلنا پڑ گیا تو تم نے نہیں نکلنا۔ کیوں نہیں نکلنا؟ میری فیملی کا کیا بنے گا، میرے مال کا، میرے بزنس کا کیا بنے گا؟ جیسے ایسے موقع آئے تھے نا جب ایک طرف مسلمانوں کے کھجوروں کے باغات تیار تھے، کھجوریں پکنے والی تھی، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عندیہ دے دیا تھا، روانگی کا نکارہ بج گیا تھا جنگ کا، تو بڑے بڑے امتحانات سے تو صحابہ کو گزارا گیا نا۔ تو اگر دنیا کی چیزوں کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ آپ کو غالب آنے لگے تو اللہ نے کہا ہے کہ پھر تم انتظار کرنا، فتربصوا، تو انتظار کرنا، حتیٰ یأتی اللہ بامری، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آن پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو، فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق کو، نافرمان کو ہدایت نہیں دیتا۔ نافرمانی سمجھ میں آئی ہے؟ نافرمانی کیا ہے؟ نافرمانی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنی جان سے بڑھ کر، اللہ اور اس کے رسول کی اور ان کے دین اسلام کی محبت جو ہے، جب اس کے لیے ہمیں حکم دے دیا گیا کہ وہ ہر محبت سے بڑھ کے اوپر رکھنی ہے، تو جو نہیں رکھے گا پھر وہ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اللہ نے کہا پھر انتظار کرو، پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، پھر اگلا انتظار کہ اب فیصلہ کیا ہونا ہے۔ وہ فیصلہ جو ہونا ہے پھر اس کا ایک قرآن پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ پھر کیا فیصلہ ہونا ہے۔ اچھا جی، یہ جو آیت نمبر 24 ہم نے پڑھی، اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اولین ترجیح، اولین محبت، اولین وفاداری، اس کا حق صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اللہ کے احکامات اور اللہ کی محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر، مسلمان سے دین اسلام کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد یہی مطالبہ کرتا ہے کہ تمہاری اولین ترجیح اللہ اور اس کے
رسول ہونے چاہیے۔ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی کیا جس کی طبیعت شریعت اسلامی کی پابند نہ ہو۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ جب تک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اور ہر چیز سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو جائے اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت جو ہے وہ اولیاء کاملین کی صحبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان کا لطف ہی تب آتا ہے جب دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن ہو جائے۔ اس وقت یہ ساری کی ساری مجازی محبت کی زنجیریں خود بخود پگھل جاتی ہیں اور سارے حجابات تار تار ہو جاتے ہیں۔ پھر سگے رشتے، سگے خون کے رشتے جو ہیں وہ آمنے سامنے بھی آ جائیں تو انسان پریشان نہیں ہوتا، جس کا عملی نمونہ جو ہے وہ مسلمانوں نے دیکھا، جنگ بدر میں بھی دیکھا اور غزوہ احد میں بھی دیکھا۔ حضرت رابعہ بصری جو ہیں وہ اپنا یہ شعر پڑھا کرتی تھیں، اور یہ شعر بڑا خوبصورت شعر ہے۔ اس شعر کا ترجمہ میں یہاں پر بیان کروں گی۔ اے مولا، میں تجھ سے دوہری محبت کا سوال کرتی ہوں، ایک تو یہ کہ تو میرا محبوب ہے، اور دوسرا یہ کہ تو اس قابل ہے کہ تجھ سے محبت کی جائے۔ پہلی محبت نے مجھے ہر چیز سے بے خبر کر دیا، اور دوسری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حجاب سرک جائیں اور چشم شوق لذت دید حاصل کر لے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے، اس کے لیے ہمیں دعا مانگنی بھی سکھائی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی محبت کے لیے کیسے دعا مانگا کرتے تھے، یہی دعا جو ہے وہ ترمذی شریف کی احادیث سے ہم تک پہنچتی ہے۔ وہ خوبصورت دعا جو ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کی محبت پانے کا وظیفہ ہے یہ دعا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے، میری جان اور میرے اہل خانہ اور ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر زیادہ محبوب بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی مانگنی سکھائی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں اس دعا کا ذکر ہے، تو یہ دعا جو ہے ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو گویا ہم نے یہ جان لیا، یہ سیکھ لیا کہ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خالص نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے نا وہ اخلاص تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ عمل، ظاہری عمل تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس عمل کی مقبولیت کا انحصار اس کی نیت پر ہے۔ اعمال جو ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر بظاہر کوئی عمل بہت اچھا بھی ہے لیکن اخلاص سے خالی ہے، اس عمل کو کرنے کی نیت اچھی نہیں ہے، ایون قرآن سیکھنے کا ہی ہم دیکھ لیں، ہم قرآن سیکھ لیں، اگر ہم قرآن اس لیے سیکھ رہے ہیں، ہماری نیت یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنے رب کی قربت کو حاصل کرنے کا ہم ذریعہ بنائیں۔ اس قرآن کے ذریعے ہم اپنی اس زندگی کو بھی سنواریں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ ہم اپنی ذات کی اصلاح کے لیے، اپنے باطن کی اصلاح کے لیے قرآن سیکھ رہے ہیں، یہ ہماری نیت ہے، تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اگر ہم قرآن اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم عالم بن جائیں اور ایک عالم کے درجے کو پا کر ہم اپنے بہت سارے فالوورز بنا لیں، ہم قرآن کے عالم دین بن کے اس کا درس دینا شروع کر دیں اور لوگوں میں ہم ممتاز ہو جائیں۔ ایک کرسی کی، ایک رتبے کی خواہش کو پانے کے لیے اگر ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں تو عمل تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن نیت خالص نہیں ہے، نیت رب کی رضا کو پانا نہیں ہے، نیت دنیا سے شہرت حاصل کرنا اور دنیا کے فائدے حاصل کرنا ہے۔ تو یہ عمل سیم ہے، لیکن اجر جو ہے نا، اجر فرق ہے۔
جو اللہ کے لیے کرے گا اس کا اجر بیش بہا، اور جو دنیا کے لیے کرے گا تو اس کا دنیا میں تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے دے گا، اس کو بلندی مرتبہ سب کچھ اللہ دنیا میں ہی دے گا، لیکن آخرت میں اس کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو اپنی نیتوں کو بھی ہمیشہ چیک رکھنا ہے، بار بار اعادہ کرنا ہے کہ کہیں شیطان ہماری نیت کے اندر گھس کے ہمارے عمل کو برباد کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا، اور پھر اس کوشش کے ساتھ ساتھ ہم نے مسنون دعاؤں کا بھی سہارا لیتے رہنا ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء، یہ والی جو دعا ہے یہ بھی ہمیں اللہ سے مانگتی رہنا چاہیے۔ تو اس عام آیت سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ دنیا کی ہر محبت سے درجے میں بہت بلند ہے، اور ساری کی ساری نعمتیں اس محبت پر قربان، اور اس محبت پر ساری نعمتیں قربان کرنے کے لیے صحابہ کرام لمحہ بھر کو بھی نہیں سوچا کرتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کے عمل جو ہے اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے۔